औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ मज़ीद बातचीत हम करते हैं। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब एक मशहूर मज़हबी स्कॉलर गुज़रे हैं। वो ये फ़रमाया करते थे कि दुनिया में जितनी भी कौमें और ममालिक हैं और उनको जितनी भी मुश्किलात का और मसाइब का सामना करना पड़ा है, उनमें से एक मुश्किल जो है और वो सबसे अहम मुश्किल है, वो कौमों की बाहमी असबियत का मामला था। और दूसरी चीज़ जो है वो दौलतमंदों और गरीबों और इसी तरह पेट भरों और भूखों के दरमियान कशमकश थी। माज़ी में जितनी भी जंगें हुईं या जितना भी खून बहा, वो इन्हीं 2 वजूहात की बिना पर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने काम का आगाज़ किया तो कबाइल अरब में ये दोनों ही मुश्किलात जो थीं वो मौजूद थीं और अरबों में कबीलों की बुनियाद पर शदीद असबियतें थीं। आपने सुना होगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले थे तो उससे चंद माह पहले एक शख़्स था मुसैलिमा कज़्ज़ाब। उसने नबूवत का दावा किया। उसका कबीला जो था रबिया कबीला, वो बहुत बड़ा कबीला था और उसकी सियासी अहमियत भी बहुत थी और वो जज़ीरा नुमा अरब में दरमियान में वो कबीला जो था वो वाक़या था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तरफ भेजने के लिए एक लश्कर की तैयारी भी फ़रमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो लश्कर जो है वो भेजा और जब ये लश्कर यमामा पहुँचा ना, तो वहाँ पे मुसलिमा कज़्ज़ाब के लश्कर के साथ मुठभेड़ हुई और जंग जो है वो शुरू हुई। तो शाम के वक़्त जंग बंदी कर दी जाती थी और सब लोग अपने-अपने कैंप्स में चले जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो है मुसलमानों के कैंप में से कुछ लोग चहलकदमी के लिए बाहर निकले। तो इसी तरह जो ये मुसलिमा कज़्ज़ाब था, इसके कैंप में से भी कुछ लोग बाहर निकले और चलते-चलते दोनों की आपस में दो मुलाकात हुई। तो मुसलमानों के कैंप में से एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो उन्होंने दूसरे लोगों में से एक शख़्स को देखा और फ़रमाया कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा हुआ है, क्या तुम वही शख़्स नहीं हो कि जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और तुमने इस्लाम कबूल किया था और आप लोग तकरीबन 60-70 थे। तो वो शख़्स बोला, हाँ, मैं बिल्कुल वही हूँ। तो उस पर उन सहाबी ने फ़रमाया, तो क्या तुम अब मुसलमान नहीं हो? उसने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल मुसलमान हूँ। तो सहाबी फरमाने लगे, क्या तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल समझते हो? तो उसने कहा, हाँ, बिल्कुल, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल समझता हूँ। तो सहाबी रसूल हैरान हुए और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, फिर तुम हमारे खिलाफ क्यों जंग में शरीक हो? तो उस शख्स ने जो बात कही उस पर गौर करिएगा। उसने कहा कि खुदा की कसम, रबिया का झूठा यानी कि मुसलिमा कज़्ज़ाब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, उनका ताल्लुक मुज़िर कबाइल से था। तो उस शख्स ने कहा कि खुदा की कसम, रबिया का जो झूठा है ना, वो मुज़िर के सच्चे से ज़्यादा मुझे महबूब है। यानी जो मेरे कबीले का जो है सरदार मुसलिमा कज़्ज़ाब, वो बेशक मुझे पता है कि वो झूठा है और मुझे पता है कि उसने नबूवत का झूठा दावा किया है, लेकिन मैं जो है उसको महबूब रखता हूँ और जो तुम्हारे जो हैं कबाइल, मुज़िर कबाइल, उनके सच्चे से भी ज़्यादा मैं उसको पसंद करता हूँ। तो ये असबियत की बात थी। जहाँ तक भूखों और पेट भरों का ताल्लुक है, तो अ, अरब की अगर आप जाहिली शायरी देखें ना, उनका अदब देखें, उनका लिटरेचर देखें, तो उनकी पूरी शायरी जो है वो इसी मौज़ू पर में है, यानी कि भरी पड़ी है इसी से। वो बहुत फ़ख्र के साथ अशआर कहा करते थे जिसमें वो ये ज़िक्र करते थे कि हमने रात को फ़लाने कबीले पर हमला किया और उनको तहो-तेह कर दिया, उनको कत्ल किया, उनका खून बहाया, उनको लूटा और उनकी बीवियों को जो है वो हमने लोंडियाँ बना लिया और उनके बच्चों को हमने ग़ुलाम बना लिया। तो यानी कि जिन लोगों की शायरी और जिन लोगों का अदब इस लूट-मार की दास्तानों से भरा हुआ हो, तो उनसे फिर क्या बईद है। तो इन हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इन दोनों ही मसाइल को हल फ़रमा दिया और डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फ़रमाते हैं कि इंसानों की जो रिकॉर्ड हिस्ट्री है उसमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इन दोनों इक़साम की मुश्किलात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही देखते हल फ़रमा दिया।
تو اس کا راز کیا ہے، کیسے آپ نے یہ سارا کچھ کیا، تو اس کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک اور اہم بات جو غیر مسلموں کے لیے ہمیشہ سے بہت دلچسپی کا باعث بنی رہی، وہ یہ ہے کہ اسلام ہر دور میں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 23 سال میں جس تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، اس تیزی سے اور کوئی مذہب نہیں پھیلا۔ اس سے بھی ایک عجیب بات یہ ہے کہ جن ادوار میں مسلمانوں پر، اسلام پر سیاسی اعتبار سے مشکلات آئیں یا عسکری اعتبار سے مشکلات آئیں، تو اس کے بعد مسلمانوں کو پروسیکیوٹ کرنے کے بعد اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ اسلامی تاریخ میں اگر آپ سب سے زیادہ تاریخ زمانے کی بات کریں تو وہ ہے فال آف بغداد، جب کہ عباسی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ تاتاری جو کہ منگولیا سے آئے تھے، اور منگولیا بہت دور کا علاقہ ہے، وہاں سے آئے اور مصر تک کا علاقہ انہوں نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ ہزاروں بستیاں برباد کی، لاکھوں انسانوں کو انہوں نے مار ڈالا، اور جب تاتاریوں کے ہاتھوں تباہی و بربادی کا کام پورا ہو گیا تو اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا کہ نہ اس سے پہلے کبھی پھیلا تھا، نہ ہی اس کے بعد میں پھیلا تھا۔ اور ان تاتاریوں کا اتنا خوف جو تھا وہ لوگوں کے اندر تھا کہ اگر ایک تاتاری کسی مسلمان سے کہتا ہے کہ ٹھہرو یہاں پہ کھڑے رہو، میں ابھی اپنے گھر سے تلوار لا کر تمہیں قتل کروں گا، تو وہ مسلمان بیچارہ خوف کے ساتھ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا، یہاں تک کہ ایک تاتاری گھر سے تلوار لا کے اس کو مار دیتا۔ تو اتنی بڑی تباہی تھی، انہوں نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ کہا جاتا ہے کہ دجلہ اور فرات جو یہ دونوں سمندر ہیں، یہ سرخ نہیں ہو گئے تھے بلکہ کالے سیاہ ہو گئے تھے مسلمانوں کے خون سے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کے کتب خانے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے جلا دیے، تباہ و برباد کر دیے۔ جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو ہدایت دے دی، اور پھر وہی تاتاری جو ہے مسلمان ہو گئے۔ پھر انہی تاتاریوں نے سلطنت عثمانیہ جو کہ 3 بر اعظم پر پھیلی ہوئی تھی، یہ جو ہے وہ قائم کی۔ تو آج خود اگر آپ دیکھیں امریکہ ہے، یورپ ہے، تو اس میں اسلام کی رفتار کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد اسلامی کتب کی اشاعت بہت بڑھ گئی، لوگوں نے یورپ میں، امریکہ میں لوگوں نے قرآن حکیم کے نسخے خریدے، ان کو پڑھا، ان کو سمجھا، اور دین اسلام جو ہے وہ انہوں نے قبول کر لیا۔ تو ایسا کیوں ہوا، اس حقیقت کو جاننے کے لیے اسلام کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کے اصل ماخذ اور مصادر کے ساتھ، اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا قوت ہے اور وہ کیا روح ہے کہ جو کہ اسلام کو تیزی کے ساتھ پھیلا رہی ہے۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ جاننا ہے تو اس کے لیے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں یہاں پہ شیئر کرتی جاؤں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک پہلو جس سے بہت سے غیر مسلم جو ہیں وہ حیران ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ماضی اور حال میں ایسے تو بے شمار لوگ جو ہے وہ مل جائیں گے جو کسی ایک شعبہ زندگی کی قیادت کرتے ہیں، اسی میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں، اور اسی میں وہ آگے بڑھتے ہیں، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے بالکل شروع سے اور آغاز سے ایک نئی چیز کا تصور دیا، اور اس نئی چیز کے بدلے میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو اختیار کرو گے، اس نئی چیز کو، تو تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ اور آپ نے اگر ایک بھرپور تبدیلی اور اصلاح کا پیغام دیا تو پھر آپ نے اس انقلاب کو برپا بھی کیا، لوگوں کی زندگیوں کی اصلاح بھی کی، اور یہ سارے کا سارا جتنا بھی کام ہوا وہ 7-8 سال کے اندر اندر جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا تھا۔ مدینہ منورہ سے باہر تو توسیع کا عمل جو ہوا تھا وہ غزوہ بدر یعنی کہ سن 2 ہجری کے فوراً ہی بعد شروع ہو گیا تھا، اور سن 9 ہجری میں تبوک کی مہم میں وہ مکمل ہوا۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313
جو ہیں وہ مجاہدین تھے، اور تبوک کی اس میں مہم میں، وہ جنگ تو نہ ہو سکی لیکن ایک مہم تھی، تو اس میں مسلمان 30,000 کی جو نفری ہے نا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف سفر کیا۔ اچھا، پھر 10 ہجری جو ہے اس میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا اور اپنے کام کی تکمیل کا اعلان فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے 1,00,000 صحابہ کرام سے شہادت بھی لے لی کہ جو کچھ میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت دی تھی، کیا میں نے تم تک پہنچا دی؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم سب گواہ ہیں کہ آپ نے اپنا کام کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنا کام مکمل کر دیا۔ تو جو بھی رول ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا ہو، وہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اسی طرح سے معنویت رکھتا ہے جس طرح سے کہ روز آغاز سے معنویت رکھتا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جو ہے آپ نے نبوت کے آغاز سے لے کر اور اس کے اختتام تک جو چیز بھی لوگوں کے سامنے پیش کی، وہ ایک رول ماڈل کی اس کی جو ہے نا وہ حیثیت ہے۔ ایک جو ہے اہم بات وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جو انسان ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مشہور ترین شخصیات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ لے لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، کنفیوشس کی لوگ بڑی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بدھا جو ہے، بدھ مت کے پیروکار بہت سارے دنیا میں اس وقت چائنا پورے کا پورا وہ بدھ مت کے پیروکار وہاں پہ ہیں، جین مت ہے، اور بھی بہت سے ہیں۔ تو ان کی اگر آپ کامیابی کی کوالٹی دیکھیں یا کیفیت دیکھیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزارویں نسبت جو ہے نا ان کی نہیں بنتی ہے اس طرح۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنے بھی نامور اور کامیاب لوگ ہیں، ان کے اثرات جو ہے وہ کسی ایک ہی علاقے میں جو ہیں وہ اس تک محدود رہے ہیں، یا کسی خاص دور میں یا کسی خاص فن میں ان کے اثرات رہے ہیں، لیکن ایسے اثرات کہ جو ہر علاقے میں اور ہر زبان بولنے والے میں پائے جائیں، وہ کہیں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی مثال صرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہیں۔ یہاں پہ میں مائیکل ہارٹ کا حوالہ دے رہی ہوں کہ جس نے 100 ایسی شخصیات کو سلیکٹ کیا کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ تاریخ کا دھارا بدل گیا، دنیا میں تبدیلی آ گئی، تو اس نے 100 لوگوں کو سلیکٹ کیا، تو اس میں اس نے پہلے نمبر پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ان کو رکھا۔ میں ان کی بات کرنے کی بجائے میں جو دوسرے نمبر پر شخصیت ہے جس کو آپ بابائے فزکس کہتے ہیں، نیوٹن، اس کی بات کر رہی ہوں کہ دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ نیوٹن ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں انقلاب آ گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو کہ سائنس کا طالب علم نہیں ہوتے، اور جیسے کہ دنیا میں 6 ارب لوگ اور 6 ارب انسانوں میں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ سائنس کا علم حاصل کرتے ہیں، تو جو لوگ سائنس سے ریلیٹ نہیں کرتے تو ان کے لیے اس نیوٹن کی کیا اہمیت ہے۔ پھر آپ دیکھیں سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ تو اگر نیوٹن جو ہے وہ دوسرا بڑا آدمی ہے تاریخ کا، تو میرا تو خیال ہے کہ جو پہیہ ایجاد کرنے والا ہے وہ اس سے بھی بڑا آدمی ہونا چاہیے۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ یہ اس وجہ سے کہ پہیے کی جب ایجاد ہوئی ہے تو اس کے بعد تہذیب و تمدن جو تھے ان کی جو توسیع ہوئی ہے اور جو ان کی تشکیل ہوئی ہے، وہ اس کام سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو کہ نیوٹن نے کیا تھا۔ پھر بھی اس سے قطع نظر میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کم سے کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کا اگر کوئی معیار ہو، اور کسی بھی غیر مسلم سے یہ کہا جائے کہ پوری انسانی تاریخ کو چھان کے دیکھ لو، ٹٹول کے دیکھ لو کہ کم سے کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ کامیابی کس نے حاصل کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نام جو ہے وہ ذہن کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور اگر وہ متعصب نہ ہوا کوئی وہ غیر مسلم، تو وہ ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی لے گا۔ اچھا،
آگے چلتے ہیں، ایک بڑی اہم بات کہ عربوں میں کوئی قانون موجود نہیں تھا کہ فیصلے کیسے کرنے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی نے کسی کا کوئی حق مار دیا ہے تو فیصلہ کیسے کرنا ہے، تجارت کے کیا اصول ہوں گے، اور سیاست کے کیا اصول ہوں گے، اور یہ قبائلی زندگی میں ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا، ایک ان کی کوئی کامن جو ہے نا مشترکہ حکومت وہ نہیں ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات ہے کہ ایسا قانون دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 15 سال کے اندر اندر 3 براعظموں تک وہ قانون پھیلا، اور تینوں براعظموں کے لوگوں نے اس قانون کو آن کیا اور اس قانون کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور اس کو اڈاپٹ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہمارے بر صغیر تک، یہ جو جس علاقے میں ہم رہتے ہیں نا، اس کو پہلے بر صغیر کہتے تھے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اور یہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسپین میں مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ وجود میں ہے، اور اسپین آپ کو پتہ ہے یورپ میں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 براعظموں میں اسلام کا پیغام جو ہے وہ تیزی سے پھیلا، اور وہ یورپ ہے، ایشیا اور افریقہ۔ تو اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام پھیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت نگار ہیں، جنہوں نے آپ کی سیرت کو اکٹھا کیا، اور ان کے لیے ایک بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ لکھتے ہوئے ایک بہت مشکل یہ پیش آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے اقوال اور ارشادات اور آپ کے پیغام اور آپ کے جو کارنامے ہیں اتنے وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ہمیشہ سے ہی ایک چیلنج رہا ہے۔ گویا معلومات کی اتنی فراوانی ہے کہ اس سے یہ مشکل پیش آتی ہے کہ سیرت کو ایک پوائنٹ آف ویو سے لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، اور انبیاء کرام بھی، ایون کہ میں ان کے بارے میں بھی بات کر رہی ہوں، کہ ان کی سیرت اگر کوئی لکھتا ہے نا تو اتنی کم انفارمیشن ہوتی ہے ان کے بارے میں کہ لکھنے والے سوچتے ہیں کہ آیا یہ جس شخصیت کے بارے میں ہم لکھنے بیٹھے ہیں یہ دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ مثلاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اگر بات کریں تو وہ کس طرح کا لباس پہنتے تھے، اور وہ کس طرح کا کھانا کھاتے تھے، اگر کوئی ان جیسا لباس پہننا چاہے یا کھانا چاہے تو ان سوالات کے جواب بھی دستیاب نہیں ہیں۔ اتنی معلومات کی کمی ہے ان شخصیات کے بارے میں کہ پچھلے دنوں میں خود عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی شخصیت تھے بھی یا نہیں تھے، محض کوئی خیالی وجود ہی تو نہیں تھا، یہ تو قرآن حکیم نہ بتائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح ان کی پیدائش ہوئی، یہ ان کے جو ہیں ارشادات ہیں اور اس طرح سے ان کی وفات ہوئی۔ تو ان کے پاس جو کرسچنز ہیں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ثابت کر سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی کوئی شخصیت تھے۔ اسی طرح تو اس طرح کی بات کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی جو ہے وہ سرچ لائٹ میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا جو ہر گوشہ ہے وہ نصف النہار کی طرح روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن ان ایکشن ہیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن ان پریکٹس ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سب عظمتوں اور کامیابیوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑائی کا کبھی دعویٰ نہیں فرمایا۔
عام طور पर ऐसा होता है कि इंसान को थोड़ी-सी कामयाबी मिलती है तो उसका ज़हन भटक जाता है। इंसान ऐसे जैसे हवा में उड़ने लगता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई आजिज़ी से, इंतहाई इनकिसारी के साथ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ, बल्कि मैं जो कुछ नूह अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, जो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, मैं उन्हीं के पैगाम को जो है वो मज़ीद वुसअत देकर आगे फैलाने आया हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरा काम 2 चीज़ों की तकमील है। नंबर 1 कि मैं मकारिम अख़लाक़ को पूरा करने के लिए आया हूँ और दीन के तसव्वुर की जो है ना तकमील के लिए आया हूँ। तो मकारिम अख़लाक़ से मुराद महज़ अख़लाक़ियात नहीं है, बल्कि बहैसियत मजमूई ये अहम बात है कि बहैसियत मजमूई इंसानी ज़िंदगी को मादी बुनियादों पर गुज़ारना, अक़ली बुनियादों पर गुज़ारना या मफ़ादाती बुनियादों पर गुज़ारना, ये जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं थी, बल्कि आपने लोगों को ये जो मादी बुनियादों पर ज़िंदगी गुज़ारते हैं, इसकी बजाय आपने उनको ख़ालिसतन अख़लाक़ी और रूहानी बुनियादों पर ज़िंदगी गुज़ारने की तालीम दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख़लाक़ की तकमील की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से मकारिम अख़लाक़ जो हैं वो मुकम्मल हुए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद जो है वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत पर मज़ीद सेशन जो है वो हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे। सब हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।